बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कोहिस्तान टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान सैफुल्लाह कोहिस्तानी। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाबात अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। कैंडिडेट सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं, करोफर वलवले के साथ कैंपेन्स जारी हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में बहुत ही अहम मेहमान हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। नेशनल असम्बली का इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुके हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, कोहिस्तान की समाजी शख्सियत भी हैं, इसके साथ साथ सियासी शख्सियत भी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामज़द उम्मीदवार हैं तहसील चेयरमैन दासू के लिए। बढ़ते हैं अपने मेहमान की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद गुल बादशाह, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का एहसान है सैफुल्लाह भाई, बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पहले तो आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत कैसी है, कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास जी, अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। और मैं समझता हूँ कि मेरी तबीयत ठीक है इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। आज की नशिस्त नाज़रीन बड़ी मज़ेदार होने जा रही है, क्योंकि सैयद गुल बादशाह साहब सीनियर पॉलिटिशियन है। कोहिस्तान की सियासत को बड़ी गहराई से इन्होंने देखा है, अमली सियासत में हिस्सा लिया है। एक दफ़ा फिर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए 2022 के बल्दियाती इंतखाबात के दंगल में कूद चुके हैं। सैयद गुल बादशाह साहब, हम जानना चाहेंगे सैयद गुल बादशाह कौन है, कब से सियासत में है, क्योंकि बहुत सारे हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की है और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? असल में इस तरह है जी कि जब हमारे ज़माने में तालीम का तो बड़ा ये कि कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था, चूँकि हम जिस इलाके से हमारा ताल्लुक़ है जालकोट से, और फिर एक देहात के एरिए से शुगरबंद जिसको कहते हैं, वहाँ से हमने पैदाइश हुई। तो उसके बाद जो है तालीम का सोच बिल्कुल ना होने के बराबर थी। तो फिर एक ज़माने में इस तरह हुआ कि प्राइमरी तक हमने जो है ना वो आते जाते रहे, लेकिन कोई डिग्री जो है ना वो मुकम्मल तौर पर हम हासिल नहीं कर सके। ठीक हो गया। अच्छा सैयद गुल बादशाह साहब, कोहिस्तान की सियासत को आपने बड़े करीब से देखा है। कब से कोहिस्तान की सियासत में आपने कदम रखा है, अमली सियासत में? सैफुल्लाह भाई, ऐसा है कि सन 1976 16 मई को जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौरा था, कोहिस्तान आ रहे थे, तो उस वक्त चूँकि मैं जवान था, उस वक़्त से जो है ना ये थोड़ी बहुत हमें इन लोगों से मिलना और जिरगों में आना और जाना, बुज़ुर्गों के साथ बैठना, उस वक्त से मुझे शौक़ था कि मैं अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठूं, उनकी बातें सुनूं। और उस वक्त जो लोग हैं वो बहुत कम जिरगे होते थे। तो जिरगे ऐसे लेवल के होते थे कि जब एक आदमी बात करता था तो उसकी बात मुकम्मल होने तक कोई दूसरा आदमी बात नहीं करता था। ठीक। और एहतराम और इज़्ज़त ऐसी थी कि एक दूसरे को कहते थे, मुखालिफत भी होती थी, दुश्मनियाँ भी होती थी, लेकिन जब बात करने के लिए कोई पहल नहीं करता था। हर आदमी दूसरे को दावत देता था कि चलो आप पहले बात कर लें, दूसरा कहता था आप पहले बात कर लें। तो ऐसा एक इज़्ज़तदार दौर वक्त जो है ना वो हमने देखा है। तो उस वक्त से लेके हमें इन समाजी मामलात में और जो है ना हमने दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। सैयद गुल बादशाह साहब, आपने 2018 का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है नेशनल असम्बली के नशिस्त के लिए, फिर आप 2022 के बल्दियाती इंतखाबात में भी कूद पड़े हैं। क्या ये मुनासिब ना होता कि आगे 2023 में जनरल इलेक्शन थे, आप जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करते? ये तहसील चेयरमैन की जो नशिस्त है, ये आपकी शान व शौकत के साथ क्या मुंसलिक थी, या क्यों आए हैं, लाया गया है, आखिर क्या वजह बनी? सैफुल्लाह भाई, इस तरह है कि मैंने सियासत में जो शुरू की सन 1977 में जब इलेक्शन हुआ जी, तो उस वक्त मैंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। तो वो इलेक्शन ऐसा था कि बड़ग्राम और अलाई वगैरह जो है ना ये सारे मिला के एक ही नशिस्त होती थी। ठीक। तो उस वक्त जो है ना वो इलेक्शन में जब हमने हिस्सा लिया तो मैंने 1760 वोट लिए। ठीक। और अयूब खान इलाई जीते, उन्होंने 6000 कुछ वोट लिए थे। ठीक। तो उसमें उस वक्त से लेके इलेक्शन में मैं हिस्सा जो है ना वो लेता रहा हूँ। उसके बाद जब फिर दोबारा वो इलेक्शन होने लगे तो फिर भी दोबारा हमने जब कागज़ दाखिल कर दिए, तो उसके बाद वो माशाल्लाह जब तवील हो गया तो वो इलेक्शन जो है ना वो मुलतवी हो गए। ठीक। इस दफ़ा जो इलेक्शन की बात थी, चूँकि आपको पता है कि ये मुस्लिम लीग जब कोहिस्तान में मुस्लिम लीग नून जब बनी, तो इसमें उस वक्त से शुरू से लेकर इसकी हमने बुनियाद रखी। ठीक। तो उससे पहले जो मुस्लिम लीग थी वो और थी। जब नवाज़ शरीफ आए वो मुस्लिम लीग फिर उनका नवाज़ के साथ हो गई,
جنیجا صاحب جب وزیر اعظم تھے تو میاں نواز شریف جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، ٹھیک، تو اس وقت سے لے کے ہم اس مسلم لیگ کے ساتھ وابستہ ہیں. تو طویل عرصہ ہو گیا، تقریباً 30 سال ہو گئے. تو میں کوئی 6 ٹرم یہاں کا صدر رہا ہوں پورے متحدہ اس کا کوہستان کا، اور اس دفعہ جا کے جو ہے نا یہ اپنے ضلع کا ہوں صدر. تو ایک ورکر کی ایک خواہش ہوتی ہے، اور سیاسی جو ورکر ہوتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی میں جو ہے نا سیاست میں آؤں گا تو میں الیکشن بھی لڑوں گا. پھر آدمی کی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو میری کافی زمانے سے یہ کوہستان کی جو محرومیاں ہیں، یہ جو معاملات ہیں، اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. ٹھیک. تو جب پچھلے الیکشن جب ہو گئے تو وہ حاجی مصر خان صاحب کو ٹکٹ ملا. ٹھیک. تو میں نے بھی اپلائی کیا تھا تو مجھے ٹکٹ نہیں ملا، ان کو ملا. ٹھیک. اس کے بعد جب دوسری دفعہ الیکشن آ گیا تو پھر بھی اسی طرح ہو گیا. تو پھر میں نے آزاد الیکشن لڑا. تو الیکشن جب میں نے لڑا تو وہ ایسا تھا کہ یہاں سے کوئی امیدوار ہمارا تھا نہیں. ٹھیک. تو اس دفعہ بھی جب یہ بلدیاتی الیکشن جب آ گئے تو میری کوئی تیاری نہیں تھی کہ میں کوئی الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تھا. میں کراچی گیا تھا، وہاں تحریک صبح ہزار کے جلسے وغیرہ تھے. تو وہاں سے جب یہاں آ گیا تو پھر یہ سوچ ہماری ہو گئی کہ بھائی اب اتنا عرصہ جب ہم نے ایک پارٹی میں گزارا ہے تو اب یہ مطلب ہے کہ پھر الیکشن تو لڑنا ہے نا. اب قومی اسمبلی میں بھی یہ معاملہ تھا کہ ملک سید احمد صاحب جو ہے نا وہ یقیناً اس کی ہم سے ووٹ بھی زیادہ ہے اور بڑا پاپولر آدمی ہے اور بڑا خاندانی آدمی ہے، تو ہم اس کی بڑی عزت بھی کرتے ہیں. تو وہ قومی اسمبلی کا الیکشن انہوں نے لڑنا تھا. پھر صوبائی اسمبلی کی الیکشن کی جب بات آ گئی تو ستار خان جو ہے وہ ہمارے اس ایریے سے ایم پی اے رہا ہے، اور ہمارے ان کے ساتھ ایک بڑی قربت اور بہت زیادہ جو ہے نا ہمارے ان کے ساتھ ایک تعلق. اور ایسے زمانے سے کہ وہ اور میرا بیٹا جو ہے رفیق شاہ دونوں پڑھتے تھے، تو مطلب ایک اسکول میں ہم نے ان کو داخل کرایا ایبٹ آباد میں. اس وقت سے لے کے ساتھ ایک برادری اور ایک تعلق تھا، تو وہ لڑتے تھے. تو ان کے لیے بھی ہمیں پھر بڑا مشکل تھا کہ ہم ان کے لیے کہیں کہ بھئی آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں یا کچھ، تو وہ بھی نہیں ہوا. تو پھر میں نے کہا یار دیکھو، جب ہم نے 22 آدمیوں کے نام لکھے تھے، نام جب ہم نے لکھے کہ بھئی ان کو ٹکٹ کی اپلیکیشن کے لیے، تو میرا یہ خیال تھا کہ کوئی بہترین آدمی جو ہے نا وہ یہاں سے امیدوار ہو. تو اگر ستار بھی الیکشن لڑتا تو اچھا تھا. تو خیر ہم نے جب وہ 22 آدمی کے ہمارے نام تھے تو مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب آئے. اب یہاں سیکریٹریٹ جو ہے ستار خان کا جو آفس ہے وہ ہمارا سیکریٹریٹ ہے سب کا. تو ادھر اس کی زیر صدارت جو ہے وہ ایک میٹنگ چونکہ وہ چل رہی تھی، تو وہ ٹکٹ کے بارے میں جب بات چیت ہوئی تو پھر میں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں نے کہا یار دیکھیں آپ مجھے ٹکٹ تو دیں، چونکہ کچھ نہ کچھ تو مطلب ہے کہ پارٹی کی طرف سے میرے ساتھ بھی کوئی کوآپریشن ہونی چاہیے. تو میں نے یہ خواہش کا اظہار کیا. تو خیر وہ اس میں کوئی باتیں ایسی ہوئی تو پھر میں نے پھر اس بات پہ بھی کہا کہ یار یہ ٹکٹ مجھے ملنا چاہیے. ٹھیک. تو پھر سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا، مجھے ٹکٹ دیا مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے. ٹھیک. تو میں نے کاغذ داخل کر لیا. بس یہی جو یہ تھی کہ بس ٹھیک ہے. گل بادشاہ صاحب سب نے متفقہ طور پر آپ کو کہا کہ آپ الیکشن لڑے، آپ کے نام پر متفق ہوئے، کیا وہ سب لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں ابھی؟ نہیں، اصل میں اس طرح ہے کہ وہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا کوئی قومی جرگہ ہو گیا. یہ پہلے 2 دن پہلے انہوں نے یہ ٹکٹ کا فیصلہ کیا، اور 2-3 دن کے بعد انہوں نے اپنا ایک جو ہے نا وہ عید الخیل قوم سے چونکہ انہوں نے آدمی کو لایا. چونکہ میرے ساتھ جو زیادہ تر لوگ تھے مسلم لیگ میں جو میرے ساتھ عہدیدار ہے، اب ستار خان صوبائی نیب صدر ہے، اور حسن بھائی جو ہے نا وہ جنرل سیکریٹری ہے، اور اسی طرح ایک جو ہے نا اس کا یوتھ ونگ کا صدر ہے وہ بھی عید الخیل قوم سے ہے. تو مطلب سارے وہی ہم تحصیل کے جو لوگ تھے، وہ صدر بھی عید الخیل قبیلے سے ہیں. انہوں نے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا. پھر چلیں جی، درد تو محسوس ہوتا ہوگا اور جسے کہتے ہیں گلے شکوے بھی ہوں گے پھر؟ نہیں، اصل میں اس طرح ہے، دیکھیں بھائی سیاست میں جو ہے نا ایسے معاملات آتے رہتے ہیں. ٹھیک. یقیناً جو ہے نا ان کی بھی مجبوری ہوگی، کوئی معاملات ایسے ہوں گے، لیکن دکھ تو ہوتا ہے ہر آدمی کو کہ مطلب ہے کہ آپ نے ایک زندگی گزاری ہو تو اگر وہاں سے وفا آپ کو نہ ملے تو پھر دکھ تو ہوتا ہے نا. اچھا جی، یہ بڑا زبردست کامنٹ رکھا ہے جی انہوں نے، جسے کہتے ہیں نا ریئل پولیٹیشین کامنٹ.
سلام ہے جس طرح آپ نے کامنٹ رکھا ہے بہت اچھی بات ہے، پھر بھی آپ کھلے دل سے جسے کہہ رہے ہیں کہ ویلکم کر رہے ہیں سب کو، بڑی بات ہے۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا، دیکھیں ہوتی ہے مجبوریاں، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں اب اگر ہماری زندگی کے ساتھ اور ہماری عمر کے ساتھ اگر تحصیل ناظم ہو بھی گئے تو آپ اس کی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کی فضل سے دنیا ہم نے دیکھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم اتنی بڑی عزت دی ہے۔ میں یہاں خدمت کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں ضلع کا، پورے جو سب کوہستان ایک تھا، اور میں واحد آدمی ہوں کہ میں نواز شریف کے ساتھ ہیلی پہ پھرا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ بڑی بات ہے ویسے، خدمت کے لحاظ سے کوہستان میں آپ کا نام کافی آگے ہوتا ہے سماجی شخصیات، اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آج تک جو ہم سے ہو سکا، مجھے یقیناً بڑی بے چینی ہوتی ہے۔ اور اگر ہمارے علاقے میں کوئی جھگڑے ہوں، کوئی فساد ہوں، کوئی لڑائیاں ہوں، کوئی معاملہ ہو، تو اب یقین کریں مجھے نیند نہیں آتی بالکل، اور میں بڑا خواہش رکھتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہے نا، اور ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ جو ہم سے ہو سکے ہم کریں۔ ٹھیک ہے، کافی عرصے سے آپ کوہستان کی عملی سیاست میں ہیں۔ اچھا سعید گل بادشاہ صاحب بتائیے گا، آپ نے 90 میں الیکشن لڑا، 90 کا جو الیکشن تھا اس وقت کی جو کمپینز تھی، جو ہمارے کوہستان کی روایات تھی، سیاسی روایات، کیا وہ بدلی ہیں یا اسی طرح ہیں؟ اصل میں جی اس طرح ہے کہ جب 1971 میں 73 میں جب وہ 71 میں جب الیکشن ہوا تو میں نے 7 ووٹ ڈالے، مولانا عبدالحکیم صاحب چونکہ وہ ممبر تھے تو اس کے لیے ہم نے 7 ووٹ ڈال دیے۔ اس وقت یہی کنسیپٹ تھا کہ یار یہ پالس والوں اور ایوب خان الہی کی لڑائی ہے، تو یہ آدمی وہاں سے الیکشن لڑتا ہے تو اس کو ووٹ دے۔ تو اس وقت سے لے کے اس وقت یہ تھا کہ یہاں لوگوں کے نام نہیں ہوتے تھے، چند پولنگ سٹیشن ہوتے تھے، اور کمپین کی کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ آج آپ کے ساتھ ایک دن بیٹھ جائیں تو مہینے کی کمپین جو ہے نا وہ ایک ہی دن میں ہو جاتی ہے۔ تو یہ جی پہلا کامنٹ ہے جو گل بادشاہ صاحب نے رکھا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے کینڈیڈیٹس میڈیا کو ابھی تک وہ اہمیت نہیں دے رہے، حالانکہ اس میں بڑی پاور ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، اگر آپ صحیح طرح اپنا منشور پیش کریں گے، آپ کی ویڈیو اگر عوام الناس تک پہنچ جاتی ہے تو میرے خیال میں پھر آپ کو کمپینز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جج ہو جاتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا کامنٹ رکھا ہے، تھینک یو سو مچ۔ اچھا گل بادشاہ صاحب، ویسے آپ کا منشور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو چانس دیتے ہیں، اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اس خطے کی 3 ایسی کون سی محرومیاں ہیں جن پر آپ سب سے پہلے کام کریں گے؟ اصل میں جی اس طرح ہے کہ بنیادی یہاں جو بات ہے جو میں سمجھتا ہوں نا، کوہستان میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے لیول میں اگر پیپلز پارٹی برسر اقتدار آتی ہے نا تو یہاں آزاد آدمی آتا ہے، ٹھیک۔ اگر نون لیگ آتی ہے، اب پہلے جب الیکشن ہوا میاں صاحب نے یہاں آ کے جلسہ کیا اور اس نے سب کو بتا دیا کہ بھئی دیکھیں آپ لوگ مجھے ووٹ دیں، آپ کے کام جانے اور میں جانے۔ تو اسی طریقے سے یہاں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے آپ کو کسی پارٹی کے ساتھ منسلک نہیں کریں گے، خواہ وہ پارٹی جو بھی ہو۔ آپ کی پارٹی اگر جمعیت ہے تو جمعیت ہے، اگر آپ کی پارٹی پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی ہے، آپ کی اگر پیپلز پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی ہے۔ اب میری پارٹی جو ہے وہ نون لیگ ہے، تو اب جب نون لیگ کا نمائندہ یہاں سے نہیں آئے گا تو اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایبٹ آباد میں اگر قومی اسمبلی کا ممبر آتا ہے تو آپ مجھے بتائیں نا، دیکھیں کہ وہ 6 ارب کا گیس لگواتا ہے، 6 ارب کی وہ بجلی لگواتا ہے۔ کیوں لگواتا ہے؟ پارٹی ہے نا، پارٹی اس کی سپورٹ کرتی ہے، پارٹی اس کی سپورٹ کرتی ہے۔ ابھی عبدالستار خان یہاں ایم پی اے رہا 10 سال اور جو ہے نا وہ اپوزیشن میں رہا، تو آپ بتائیں اس کو وہ چیز نہیں ملی چونکہ صوبے میں حکومت نہیں تھی، اور مرکز والوں نے اس طرز کی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکا کہ جس سے ہم علاقے کے کام کر سکیں۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہو گیا تو نہیں کر سکے نا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کی محرومی کا حل یہ ہے، اب فرض کرو 2 منٹ کے لیے اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس وقت، جی ٹھیک، تو پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی کا ممبر ہوگا تو ہوگا نا۔ اب یہاں سے ممبر جو ہے وہ جی آئی اے کا ہے، مولانا فضل الرحمان گروپ کا ہے۔ اب وہاں وہ جائے گا تو نہ وہ جو ہے نا ادھر جا سکتا ہے، نہ کہیں بات کر سکتا ہے، نہ اس کی کوئی بات سنتا ہے۔ اس لیے کوہستان کے عوام کو جب تک پارٹی کے ساتھ منسلک نہیں کیا جائے گا اور ان کو ان کے ساتھ جب نہیں رکھا جائے گا تاکہ اپنے قیادت کا وہ ہو جائے، مطلب اعتماد ہو۔ اب جب 2010 میں جب سیلاب آیا
تو مجھے آزاد ایم پی ایز تھے، انہوں نے مجھے چیلنج کیا کہ بھئی پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے تو آپ جا کے بتائیں آپ مجھے کہ آپ جو ہے نا آپ کیا کر سکتے ہیں، ہمیں تو کہتے ہو آپ بھی کرو۔ تو ہم نے جب ریکویسٹ بھیجی سردار مہتاب صاحب کو، جب ہم نے ریکویسٹ کی جنرل ترمیزی کو، پیر صاحب ارشاد صاحب کو، انہوں نے میاں صاحب کو لے کے آئے، 56 آدمی مرے تھے پٹن میں، فلڈ آیا تھا، تو ان کے اس کی جو ہے نا جا کے اس وقت تک کوہستان میں کوئی امداد نہیں آ رہی تھی۔ تو جب وہاں میاں صاحب نے لینڈ کیا پٹن میں، اسی گھر میں جہاں پہ جو ہے نا لوگ مرے تھے اس کی چھت پہ جا کے اس نے دنیا سے اپیل کی، امداد آ گئی۔ تو پارٹی نے ساتھ دیا نا، اگر ساتھ نہ دیتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 54 ٹرک سامان آیا ہمارے لیے، 54 ٹرک۔ یہ واحد پارٹی ہے کوہستان کی مسلم لیگ کہ جنہوں نے اس وقت میں یہ فیصلہ، ہم نے بیٹھ کے فیصلہ کیا بشار میں، عبدالستار خان تھا اور جو ہمارے ورکر تھے، کہ یہ سامان ہم پہنچا نہیں سکتے، بیچ سکتے ہیں اگر ہم بیچنا چاہیں اس کو سواد میں لے جا کے، جو اور لوگوں نے کیا ہم بیچ سکتے ہیں لیکن ہم اس کو بیچنا نہیں چاہتے۔ تو پھر ہم نے کیا کیا، وہاں کا بریگیڈیئر اور وہاں ان سے جا کر ہم نے کہا کہ یار یہ مال اللہ پہ اور آپ پہ امانت ہے، آپ نے اس کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے، آپ کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، تو ان کے حوالے کیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی بھی اپنی پارٹی پہ ہے نا وہ اس پارٹی پہ قائم رہے، وہ اپنا ووٹ بھی اس کو دے اور اس کا ٹرسٹ ہو، اعتماد ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوہستان کی محرومی کے لیے یہ ضروری ہے۔ اب ایک ایم پی اے کو جو ریگولر فنڈ ہے وہ 10 کروڑ کا ملتا ہے، آپ مجھے بتائیں نا یوسف ایوب کے لیے کتنے پیسے ملے؟ ایگزیکٹلی انہوں نے کوئی 3-4 ارب روپے انہوں نے لگایا۔ آپ مجھے بتائیں دیدار کو 4 ارب روپے کسی نے دیے؟ بالکل نہیں دیے۔ آپ مجھے بولا ہے کہ وہاں کیا نام ہے مفتی کو کسی نے دیا ہے یا دوسرے شاہ صاحب کو کسی نے دیا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ یہ آدمی اس دفعہ آیا اور پھر نہیں آئے گا، تو ہم کی سیاست ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا بھی اگر وقت آیا ہے تو ہم ننگے پیر ان کے پیچھے چلیں، لیکن ان کو بھی جو کام ہمارے لیے کرنا چاہیے تھا نا تو اس حد تک کیا انہوں نے ہمیں کام۔ مثلا انہوں نے جو ہے نا انہوں نے ہمارے لیے کام کیا، اب یہ بجلی آئی ہے اور بھی چیزیں کی ہیں، لیکن جو ہماری توقع تھی اس کے مطابق نہیں کیا۔ اس دفعہ انشاءاللہ اگر اللہ نے کیا کہ چانس اگر آ گیا تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو مرکز ہے، صوبہ ہے، سب لوگ ہمارے ساتھ بھی کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا یہاں پہ، جی بالکل کیا نا، وہ بالکل جمہوریت کا حسن ہمیں نظر آیا اس میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب فرض کرو کہ فضل الرحمان گروپ کے لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یا نون لیگ کے لوگ ہیں، جو بھی پارٹی کے شیرپاؤ گروپ کے ہیں، جماعت اسلامی والے ہیں، ANP والے ہیں، تو ان کو ڈٹ کے اپنے پارٹی پہ جب اعتماد نہیں ہوگا اور یہ ان کے ساتھ جب کوہستان کی عوام کھڑی نہیں ہوگی تو ان پہ لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے، اس وقت ان کے مسائل حل نہیں ہوں۔ ایگزیکٹلی۔ ویسے اس دفعہ گل بادشاہ صاحب کوہستان میں جو نظریہ تھا وہ تتر بتر ہو گیا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل میں اس طرح ہے کہ پھر بھی پہلے سے بہتر ہے۔ یہ اتنا کچھ انتشار ہونے کے باوجود پھر بھی پہلے سے بہتر ہے۔ اب فرض کرو ابھی فضل الرحمان گروپ کے لوگ ہیں، مضبوط امیدوار ہیں، سارے اچھے لوگ مقابلہ کرنے والے ہیں۔ اب کیا نام ہے ہربن میں دیکھیں، ہربن میں بھی جو 3-4 جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کی بھی مضبوط وہاں پہ وہاں ہیں، اور جالکوٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ جو سب سے زبردست الیکشن جالکوٹ میں ہو رہا۔ ہاں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے۔ ایک مجھے نقصان یا فائدہ وہ تو علیحدہ بات ہے نا، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پہ اپنی پارٹی پہ لوگوں کو قائم ہونا چاہیے۔ بالکل زبردست۔ کوہستان کے لوگ پھرتے ہیں، جب کوئی نفع نقصان کی بات آتی ہے، جب الیکشن کی بات آتی ہے، وہ قرآن اندازی کی طرف جاتے ہیں یا قوم کی طرف سے۔ ایگزیکٹلی۔ ویسے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ کے چہرے پر مجھے ہار جیت کے تاثرات نہیں نظر آ رہے، آپ بالکل فری مائنڈ ہیں، فریش مائنڈ ہے، کیا وجہ ہے؟ اصل اس طرح میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں یہ کوئی بڑی سیاست میں کوئی ہار جیت بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی بھی آدمی کو، اگر حفیظ الرحمان کو گلگت میں ٹکٹ دے دیں، کتنا پاپولر آدمی ہے، امیر مقام کو جو ہے نا سوات سے آپ ٹکٹ دے دیں، لیکن پوری مسلم لیگ اس کا ساتھ نہیں دی تو وہ جیتے گا؟ نہیں جیتے گا نا۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسرے میں ہار جیت کو کوئی اس کا اتنا بڑا یہ نہیں سمجھتا ہوں۔ ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے داسو کی جو تحصیل کے عوام کا، ٹھیک ہے نا، اگر ہمارا کردار اچھا ہے تو آپ ہمیں ووٹ دیں۔ ٹھیک۔
اور میں اس بات کو بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جا کے لوگوں کو تنگ کرنا اور پھر جو ہے ان پہ جا کے جو ہے نا قسم قسم پریشر ڈالنا، ان کو لالچیں دینا، ان کو جو ہے نا اپنے 302 کے کیس معاف کرنا، یا کوئی یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. بات تو یہ ہے کہ بھائی اپنے منشور دے دو. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر قوم پہ الیکشن ہوتا ہے تو آپ بتائیں کہ میرا سعید تو سب سے کم ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل یہ بات ہے. تو اگر میرا سعید کم ہے تو ہر آدمی اپنے گھر جائے گا. اگر پارٹی کی کوئی بات نہیں ہے، دوستی کی بات نہیں ہے، تعلق کی بات نہیں ہے، برادری کی بات نہیں ہے، اور اگر آپ کا کام کوئی آنر نہیں کرتا، آپ اگر خدمت کرتے ہیں ساری زندگی، اس کو اگر کوئی آنر نہیں کرتا تو اس میں ہار جیت کی تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے. ایگزیکٹلی، بالکل درست. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں نا، جنیجو جو ہے نا وہ اس ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوا، اس نے جب اپنے گاؤں سے ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑا تو 165 ووٹ لیے. اندرا گاندھی پہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہی تو اس پہ لوگوں نے گندے انڈے مارے، لیکن پھر بھی دوبارہ اس نے محنت کی تو وہ کیا ہوا، پھر دوبارہ ملک کے وزیر اعظم بن گئے. تو سیاست میں یہ کوئی بات ہار جیت کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، انسان کا اپنا نظریہ ہے. تو میں مسلم لیگ کا ہوں، میں نے 30 سال گزارے ہیں، اگر مجھے اس میں 10 ووٹ بھی ملتے ہیں تو وہ میری جیت ہے، میری ہار نہیں. چلے جی، ایگزیکٹلی، بہت زبردست کامنٹ آپ نے رکھا ہے. اچھا گل بادشاہ صاحب، اس خطے میں ایک روایت چل پڑی ہے، ہم نے دیکھا ہے کینڈیڈیٹ بڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، دسترخوان لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی عادتیں بھی بگاڑ رہے ہیں، جو کہ میں اس کا بڑا خلاف ہوں کہ یہ ضمیر بیچنے کے مترادف ہے. کھانا کھلاؤ، گاڑیاں دو، تو یہ چیز کو میں نہیں مانتا. خیر بہت سارے لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، مگر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ان کے کارکن یا ووٹر نہیں، ڈائریکٹ آپ ضمیر بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے. خیر آپ کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، میں تو آپ کو سچی بات بتاؤں گا نا، میں پیسے خرچ نہیں کرتا. پچھلی دفعہ میں نے جب قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تو آپ کو پتہ ہے کہ ادھر ہمارے پاس جو ہے نا وہ کیا نام ہے، ایک جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، کوئی مہمان وغیرہ آ جائے تو اس کو ستار کے نیچے اس میں بٹھا دیتے تھے. تو باقی ہم نے یہ پیسے ویسے خرچ کرنے والے نہ، اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں اور نہ ہم خرچ کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. آپ کا حریف کون ہے، کس کو دیکھیں؟ دیکھیے میں اپنا حریف تو کسی کو بھی نہیں دیکھتا ہوں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں. حریف یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا آپس میں کوئی مقابلہ ہوتا ہے کہ بھئی میرے ایک ساتھ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، معاملات ہے، وہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مدینہ کی ریاست ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو پیش کرے لوگوں کے سامنے کہ بھائی اگر میری خدمت آپ کو چاہیے تو میں حاضر ہوں. ٹھیک. اس کے علاوہ اب اگر جو ہے نا لوگ یہ کہیں کہ جی میں آپ کو کوئی لالچ دیتا ہے، کوئی اچھی بری باتیں کرتا ہے، تو یہ باتوں کو میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. ٹھیک. تو اس لیے اگر ان لوگوں نے، اب مرضی تو عوام کی ہے نا، اگر میں کہوں گا مقابلہ ہے، میرا فلاں آدمی سے مقابلہ ہے، تو یہ بات نہیں ہے. یقیناً یہ لوگ مجھ سے اچھے لوگ ہیں، تکڑے لوگ ہیں، ان کا خاندان زیادہ ہے. یہاں تک اگر قوم پہ الیکشن ہونا ہے اور اگر انسانیت پہ نہیں ہونا ہے، شرافت پہ نہیں ہونا ہے، اگر قوم پہ ہونا ہے یا قراندازی پہ ہونا ہے تو وہ لوگ تو ہم سے زیادہ ہیں. تو اس لیے میں یہ کہوں اچھے لوگ ہیں. اور یقیناً یہ جو کیا نام ہے جی اے کا امیدوار ہے، تگڑا آدمی ہے. یودن خیلوں کا جو امیدوار ہے وہ بھی تگڑا ہے. شمت خیلوں سے 4 آدمی لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پی ٹی آئی کا بھی بڑا مضبوط امیدوار ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ سپورٹ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اور بڑے مضبوط لوگ. پچھلی دفعہ اس نے 5000 ووٹ لیے صوبائی الیکشن میں. بڑا اس نے بڑا جو ہے نا اچھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جتنے بھی امیدوار ہیں انہوں نے جس قدر اچھی طریقے سے کمپین کیا ہے اور اپنے نقطۂ نظر کو جو ہے نا عوام تک پہنچایا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست انہوں نے کمپین چلائی ہے. ٹھیک ہے. حاجی گل بادشاہ صاحب، آپ کافی عرصے سے سیاست میں ہیں، کیا کچھ سیکھا ہے، کیا کچھ یونیک چیزیں سیکھی ہیں جو لوگ سیاست میں آنا چاہتے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک پولیٹیشین بننا ہے، ان کے لیے کیا ٹپس دیں گے؟ کس چیز پر ان کو عمل کرنا چاہیے کہ وہ ایک کامیاب سیاستدان بن سکتے ہیں؟ اصل میں اس ملک میں خودداری نہیں چلتی نا. اور جب 2 چیزیں آپ نہیں کر سکتے ہیں، لالچ کریں گے تب بھی خراب ہوں گے، لیکن خودداری وہاں چل نہیں سکتی. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس جو ہے نا وہ یہ نہیں. تو میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے جو سیاسی ورکر ہیں ان کو کہوں گا، سب سے مظلوم طبقہ جو ہے وہ کوہستان کا سیاسی ورکر ہے. نہ ان کو یہاں عوام مانتی ہے اور نہ وہاں پارٹی والے مانتے ہیں. ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو خودداری کرنی چاہیے، اور عوام کا دکھ اور درد ان کے دل میں ہونا چاہیے. اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اگر آپ اللہ کی رضا کو سمجھ کے آپ کریں گے تو اس سے بڑی عبادت تو کوئی ہو نہیں سکتی. کون دیتا ہے؟ اپنے ٹائم کو دیتا ہے. بالکل، جو باتیں آپ نے کہی ہیں یہ امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے. جو امپلیمنٹ کر پاتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے حاجی گل بادشاہ صاحب، آپ سے نشست کی بہت اچھا لگا.
بڑی ویل ایکسپیرینس باتیں آپ نے کی. میں چاہوں گا آخر میں آپ کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, ان کے لیے ایک پیغام دیجیے گا, پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. تو نہیں, میں ان سے صرف اتنا عرض کروں گا نا, ان سے میرے صرف یہ درخواست ہوگی کہ دیکھیں, اب نمائندہ جو ہے وہ علاقے کا پہچان ہوتا ہے, نمائندے سے لوگ پہچانے جاتے ہیں. تو اب نمائندے کی ان کے سامنے 7 لوگ ہیں, ان میں سے جو ان کو بہتر لگے, جو اس کا کردار کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے, بولنے کے لحاظ سے, خودداری کے لحاظ سے, یہ سارے معاملات کو وہ دیکھ کے جو ہے نا ان کو ووٹ دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ صحیح فیصلہ کریں گے تو ان کے معاملات صحیح ہوں گے, اگر غلط فیصلہ کیا تو پھر بھی جو ہے نا ان کو پریشانی ہوگی. بالکل, یہی بات ہے. بہت شکریہ سر, آپ سے نشست کر کے بڑی مہربانی جی. بڑی سیف اللہ بھائی جو ہے نا آپ کے ساتھ یہ ٹی وی پہ پہلا میرا پروگرام, اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں بڑی مہربانی کہ آپ سے بیٹھ کے, تو بہت مہربانی, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. جزاک اللہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان تھے سید گل بادشاہ صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. نیشنل اسمبلی کے نشست کے لیے 2018 میں بھی الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں, منجے ہوئے سیاستدان ہیں. آپ سے بھی یہی گزارش ہے, 31 تاریخ کو پولنگ ہونے جا رہی ہے, آپ نے اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے, جہاں آپ کا ضمیر مطمئن ہو اس کے بیلٹ پیپر پر جا کر ٹھپا لگانا ہے, کیونکہ یہ آپ ہی لوگ فیصلہ کریں گے. مستقبل میں آپ کا لیڈر اچھا آئے گا تو یہ خطہ ترقی کرے گا. آپ ہی کے ہاتھ میں تبدیلی ہے. کوئی نمائندہ بہتر آئے گا, اس خطے کی پاسماندگی کو اجاگر کرے گا, اس خطے کو لیڈ کرے گا, بہتری کی طرف گامزن کرے گا. ناظرین, امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. ایک نئے پروگرام میں دوبارہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.